बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता के साथ लियाकत मोगल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कहा जाता है कि तालीमी निसाब किसी भी मुल्क कौम की तरक्की, नौजवानों की तरबियत, उनकी महारत और रोज़मर्रा के मामलात में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और अगर निसाब यकसा हो जाए और तहरे निज़ाम तालीम से निकल कर यकसा निज़ाम और निसाब राइज कर दिया जाए तो मुल्क कौम की तरक्की नौशता दीवार बन जाती है। हमारे मुल्क में 3 से 4 निज़ाम तालीम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेचीदगियों के साथ साथ एहसास बरतरी और एहसास कमतरी का जो वजूद है वो भी तालिब इल्मों को वक्तन फ़वक्तन को चूँकि जो है लगा रहा होता है। और बरतरी और कमतरी की जो दौड़ है वो शुरू होकर उस वक्त तक रहती है जब तक हमारे स्टूडेंट के जहनों को वो जकड़ नहीं लेती। और फिर एक मकाम ऐसा भी आता है कि ये वर्ग जो फ़र्क है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है और फिर निज़ाम तालीम पर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट कौमी यकसा निसाब को नाफिज करने के लिए काविशों का आगाज़ कर चुकी है। आगाज़ कैसे होगा, कब होगा, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, किस चीज़ मटीरियल की ज़रूरत है, इस हवाले से बहुत से अबहाम और सवालात पैदा हो रहे हैं। इन सवालात के जवाबात लेने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल पंजाब मोहतरम जनाब चौधरी अरशद साहब, उनके साथ कैसर ईराना भी मौजूद हैं, तो उन्हें हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, पहला हमारा जो सवाल है, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये बेसिकली है क्या? सिंगल नेशनल करिकुलम एक ऐसी डोर है, एक ऐसी लड़ी है जिसमें पूरी कौम को परोने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छी कोशिश है। 2006 में पहले ये काम किया गया था, नेशनल करिकुलम 2006 बनाया गया था, तो उस पे उस तरह से अमल नहीं किया जा सका जिस तरह से आज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम SNC एक बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ये पूरे तमाम जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मदारिस हैं, चाहे लो फी प्राइवेट स्कूल्स हैं, पेप स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, हाई फी स्कूल्स हैं, एक सिस्टम के तहत उसको लेके आने जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हुकूमत इस वक्त ले रही है और इसमें यकीनी तौर पर आपका तमाम निज़ाम एक लड़ी के अंदर आ जाएगा। सिंगल नेशनल करिकुलम जो इसकी बेसिक ग्राउंड्स हैं, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड आप फलां ग्रेड तक ये वाला आप इसको करेंगे। इससे बियॉन्ड अगर कोई भी आदमी, कोई इदारा, कोई चेन, कोई भी सेटअप उससे आगे की चीज़ें अगर बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है या उससे ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स लेने की कोशिश करता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो मिनिमम एक लेवल जो रख दिया गया है, इससे बेशुमार फ़वाइद होंगे। पूरा मुल्क का निज़ाम तालीम एक हो जाएगा, एग्जामिनेशन सिस्टम भी एक हो जाएगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए और लोगों को एतमाद में लेके जो तरह तरह के जो रंग बिरंगे जो सिस्टम्स हमने वज़ा कर लिए हैं, हर स्कूल अपने तौर पर एक नया ही सिस्टम बन चुका है, इसको ख़त्म करके एक निज़ाम, एक मरबूत निज़ाम जो है ना उसको तश्कील दिया जाए। ठीक है सर, ये बताएगा ये जो हम सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो मुस्तकबिल में इसके क्या असरात और क्या समरात मिल सकते हैं? देखें, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। सिंगल नेशनल करिकुलम के बहुत बेशुमार फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हम समझते हैं कि जिनको पहले किया जाना ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सिंगल नेशनल करिकुलम बना दिया है, सिंगल नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं बनाया। जिस वक्त आप नेशनल करिकुलम नेशनल लेवल का बना रहे हैं तो आपका टेक्स्ट बुक बोर्ड भी नेशनल लेवल का हो, पूरे मुल्क में जो किताब पढ़ाई जाए उसको रेकमेंड करने वाली अथॉरिटी भी एक होनी चाहिए जो इस्लामाबाद में बैठी हो, ताकि वो ये दे सके कि ये बुक या इस टाइप की जो बुक्स हैं वो रेकमेंड हो सकती हैं। तो उसकी ज़रूरत है, ये काम पहले किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी जो आप लर्निंग सिस्टम आप देते हैं उसका आउटकम जो होता है उसका असेसमेंट सिस्टम होता है जिसको निज़ामी इम्तहान हम कहते हैं। इस जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो आउटपुट है, एंड है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम है। आपको सिंगल जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ साथ आपको सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम वो आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब देखें, पूरा साल आपका गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से कराची तक साल का कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें आपके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या एनुअल एग्ज़ाम ना हो रहे हों। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, एक पेपर पैटर्न। मैं एक पेपर की बात नहीं कर रहा,
ہم ایک پیپر کی بات نہیں کر رہے، پیپر پیٹرن کی بات کر رہے ہیں. پیٹرن آپ کا سیم ہو سکتا ہے، سیم ہوگا، کویسچن ایئر آپ کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، سوالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پیٹرن سیم ہوگا، سرٹیفیکیشن سیم ہوگی اور اس کے سٹینڈرڈز سیم ہوں گے. اس کے لیے آپ کو گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک ایک نظام بنانا ہوگا، اور تمام صوبے، تمام وفاق، تمام جو اس کی ٹیریٹریز ہیں، تمام اس کو امپلیمنٹ کریں، تمام ادارے اس لیول پہ اپنے بچے کو اس آؤٹ کم کے لیے تیار کریں، تو اس کے آپ کو ثمرات مل سکیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، جو یہ نصاب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں کس لیول کا، کس کیپیسٹی کا جو سٹاف ہے وہ درکار ہوگا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے ملک میں چونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ تو بنا لیا ہے، ہم ایکسفرڈ کیمبرج لیول کا جو ہے نا جی ہم نے اسکیل نیشنل کریکلم بنا لیا، اسی لیول کی ہم نے جو ہے نا اسپوکن انگلش ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انگلش کو ہم فنکشنل انگلش کے طور پہ سکھانے جا رہے ہیں. ہم بچے کی جو لینگویج سکلز ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انگلش ہمارے لیے L1 نہیں ہے. لینگویج 1 ہماری پنجابی سرائی کی پشتو بلوچی ہے، لینگویج 2 ہماری اردو ہے، L3 یا L4 لیول پہ ہماری انگلش ہے. اگر ہم لینگویج کو اس پیٹرن پہ سکھانے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے بہت سارے مشکلات ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں ٹیچرز کو سکھانا پڑے گا، ایکٹیویٹیز ٹیچرز کو سکھانی پڑیں گی. اس کے ساتھ ٹیچر اگر اس چیز میں اویئر ہوگا تو وہ بچے میں انپٹ دے سکے گا، بصورت دیگر نہیں دے سکے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو بڑے شہروں کو آپ چھوڑ دیں، 12-14 آپ کے بڑے شہر ہیں، بڑے شہروں سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے 70% آف دا پاپولیشن جو ہے نا وہ رورل ہے. تو وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں منسٹر صاحب سے 2 شکایات ہیں. پہلی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کام بہت خوبصورت ہے، کمال کی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں. انہوں نے اس کو تیز رفتاری سے کرنے کی کوشش کی ہے، ہیزرڈ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے جو پہلے کرنے والے کام ہیں وہ پہلے نہیں کیے. سب سے پہلے آپ آن بورڈ لیں، ٹیچرز ٹریننگ کرائیں، ٹیچر ٹریننگ ماڈیولز دیں، لرننگ میٹیریل دیں، لرننگ ریسورسز دیں. اس کے تمام آپ پہلے اپنے گراؤنڈ کو تیار کریں. گراؤنڈ کو تیار کرنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ اس کی آؤٹ پٹ بھی زیادہ نکلے گی، اس کے ریزلٹس بھی آپ کو شاندار ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں، جو چیز آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اب فوری طور پہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا لرننگ میٹیریل ریسورسز وغیرہ بچوں کو دیں گے، ٹیچرز کو دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس میں ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے، کیونکہ سیشن ختم ہونے جا رہا ہے تو اگلا سیشن شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی بھی کام اس پہ نہیں ہو سکا. عملی طور پہ کوئی نہیں ہو سکا، کاغذوں میں بے شمار ہو چکا ہو تو الگ بات ہے. عملی طور پہ ہمیں اپنے دیہات کے جتنے جو ٹیچرز ہیں ان کو پہلے سکلز بہتر کرنی ہیں. ان کی آؤٹ پٹ لینے کے لیے ان کو خاص طور پہ ذہنی طور پہ پہلے تیار کرنا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے. ابھی تک تو آپ ٹیکسٹ بک لانچ ہی نہیں کر سکے. ٹیکسٹ بک آپ کی کسی آدمی نے دیکھی تک نہیں ہے. ہم نے بھی آف دا ریکارڈ حاصل کی ہے، اور جو اس کا معیار ہے اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹیچرز کو پڑھانا پڑے گا. ٹیچرز کو باقاعدہ آپ کو فزیکلی پڑھانا پڑے گا، پھر آپ کو آؤٹ پٹ مل سکے گی. یہ ایک ڈیفیشینسی ہے جس کو یقینی طور پہ گورنمنٹ دیکھے گی بھی صحیح، اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے. کیا ان ٹیچرز کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وہ سٹاف درکار ہے؟ بہت کم ہے اس وقت، تو بہت کم ہے. تو کیونکہ سٹاف کی تعداد گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ دیکھیں 3.5 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز گورنمنٹ لیول پہ ہیں، اور چونکہ گورنمنٹ اسکولوں سے ڈبل آپ کے تمام پروونسز کے اندر پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو آج تک پرائیویٹ اسکولز کو تو انہوں نے یہ فیسلٹی دی ہی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولز کو تو انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ نے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے لرننگ ریسورسز تک انہوں نے رسائی نہیں دی، میٹیریل تک نہیں دی، ماڈیولز تک نہیں دی. انہوں نے ہمیں کسی بھی جگہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ سکلز دینے کے لیے کوئی بھی ایسا پروگرام لانچ نہیں کیا. اب دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ کا 3.5 لاکھ ٹیچرز ہے، ہمارے پاس ان کے 40 اسٹوڈنٹس پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. ہمارے پاس تو 10 to 15 اسٹوڈنٹس پہ ہم ایک ٹیچر دیتے ہیں. ہمارا ٹیچرز کا نظام زیادہ مربوط ہے، تو ہمارے پاس تو 1.5 to 2 ملین ٹیچرز ہیں. تو ان کی ٹریننگ کے لیے ڈیفینیٹلی ابھی تک ان کے پاس کوئی گراؤنڈ لیول پہ کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. یہ اپنے ٹیچرز کو بھی اگر سکھا پائیں تو بہت بڑی بات ہے، اور میرے خیال میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر پہ یہ ابھی تک کوئی توجہ دے بھی نہیں پائے. اور کیسا کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب سے بھی، وفاقی وزیر تعلیم، ان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کے چلیں، مدارس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. جو بڑی چینز ہیں، آپ بڑی چینز کو پرائیویٹ سکولز کا نام نہ دیں. ان کی تعداد تو 5% بھی نہیں ہے. ان کی تعداد 95% جو سکول ہیں، جو چھوٹا سکول ہے، لو فی سکول ہے،
پیپ سکولز ہیں. اب جو ہے نا 7,500 آپ کا پیپ سکول ہے, 4,500 گورنمنٹ کا سکول پیپ پارٹنرز کے پاس ہے. تو ان لوگوں کو بھی آپ ٹیک اپ آپ کو کرنا پڑے گا, ان کو بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو اسی طرح ساتھ لے کے جانا ہوگا. تو اس کے بغیر آپ یہ پروگرام آپ کو کامیاب نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیے پرائم یہ جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس میں کون سا سیکٹر جو ہے زیادہ اچھے انداز میں اس کو جو ہے سرو کر سکے گا, امپلیمنٹ کر سکے گا؟ پبلک اور پرائیویٹ کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا سیکٹر جو ہے اس کو زیادہ سوٹیبل ہوگا اس کے لیے؟ بڑے شہروں کے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ڈیفینیٹلی ان میں کیپیسٹی بلڈنگ بہت زیادہ ہے. ان کے ٹیچرز کا معیار, کوالیفیکیشن کا, تجربے کا بہت زیادہ ہے. وہ بہت آسانی کے ساتھ پہلے بھی اس قسم کے پروگرامز کو وہ کامیاب کرتے آئے ہیں. اور لیکن رورل ایریاز میں چونکہ جو گورنمنٹ سکولز کی زیادہ تعداد رورل میں ہے اور بہت سارے ایریاز تو خالی پڑے ہوئے ہیں, وہاں گورنمنٹ کا خاص طور پہ سیکنڈری, ہائی سیکنڈری یا ایلیمنٹری سکول خاص طور پہ گرلز کے وہ ہے ہی نہیں. 1546 یونین کونسلز آپ کی پنجاب کی ایسی سلیکٹڈ ہیں جن میں ایک بھی گرلز یا بوائز ہائی اسکول نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ تو وہ ہے جو آن ریکارڈ آ چکی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ہزاروں یونین کونسلز ہیں. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑی بڑی چینز ہیں جو 10 15 20 ہزار منتھلی فی لے رہے ہیں, ان کا تو اپنا نظام ہے. اصل پرابلم آپ کی 90% آف دا لو فی پرائیویٹ سکولز, پیپ سکولز اور فار آف گورنمنٹ سکولز, ان کے ٹیچرز, کیونکہ ان کے ٹیچرز کے لیے ایکسیس ایک پرابلم ہے. ٹیچر کی اسکول تک ایکسیس اور ٹرینر کی ان ٹیچرز تک ایکسیس. اگر آپ آن لائن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آن لائن آپ کا سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کی بھی ہر اسٹوڈنٹ یا ہر ٹیچر تک ایکسیس ہو. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے, بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے, لیکن بشرطے کہ اس کو سیریز ہو کے اس کو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا جائے. آن لائن ایجوکیشن کا جس طرح کہ گورنمنٹ اعلان بھی کر رہی ہے اور وعدہ بھی کر رہی ہے, اگر اس کو باقاعدہ ڈپارٹمنٹلی اس کو پرسو کیا جائے اور تمام ٹیچرز تک اس کو آن لائن اس کو ٹریننگ دی جائے, اسکلز بڑھائی جائیں, تو پھر اس کو کرنے کے لیے. لیکن میرے خیال میں کہ 70 to 80% آف دا پرائیویٹ اسکولز اینڈ دا گورنمنٹ اسکولز وہ تمام کے تمام اس کو فرسٹ اسٹینس کے اندر نہیں کر پائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے کسی بھی چیز کو جلد از جلد فالو کرنا ہوتا ہے. اگر وہ فالو کر جائے تو وہ اپنی سروائیول قائم رکھ سکتا ہے. اور اسی نظریے سے ہمیں چاہے اپنے ریسورسز خرچ کرنا پڑیں, پیسے خرچ کرنے پڑیں, ہمیں محنت کرنا پڑے, ہم پورے دن کو ہم یوٹیلائز کرنا پڑے, ہمیں صبح ہم جو ہے نا بچوں کو پڑھائیں, سیکنڈ ٹائم خود سیکھیں, تو ہم اپنے اندر کیپیسٹی جلدی پیدا کر لیتے ہوتے ہیں. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ڈیفینیٹلی اس کی بقا کا مسئلہ ہے. تو ہمیں تو لم سم سیلری نہیں ملتی, ہمارے پاس ہم سسٹم کو فالو کریں گے تو ہمارا سسٹم چلے گا. تو اس لیے ہمارے زیادہ چانسز ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی لیے اپنے یونین لیول پہ ہم نے اپنا کام کا آغاز کر دیا ہے. اور آج ہم یہاں حاضر بھی اسی سلسلے میں ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنے ٹیچرز کو سکھائیں, پھر ہم بچے کو اور اپنے سسٹم کو جلد از جلد کنورٹ کریں نئے آئیڈیاز کے مطابق. اچھا سر, یہ آخری سوال ہے کہ یہ ہمارے پیپ سکولز ہیں آج کل موجودہ سیناریو میں بڑے جو میزریبل کنڈیشن میں چل رہے ہیں, اسپیشلی جو لین دین کے معاملات ہیں گورنمنٹ سے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا مستقبل کیسا ہے؟ اس وقت جو ہمارے چیئرمین صاحب سردار آفتاب اکبر خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے. اور ایم ڈی صاحب اسد نعیم صاحب ہیں, اور ڈی ایم ڈیز کو جو ٹیم ہے, انہوں نے جس وقت ہمارے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کچھ وعدے کیے کہ ہم اس کو گراؤنڈ لیول پہ اس کو سارے کو ٹیک اپ کریں گے. کمیٹی بھی بنائی جس میں بھی اس میں رکن تھا, 3 رکنی کمیٹی تھی. ہم نے اس پہ ایک جو ہے نا تقریباً 10-12 دن بیٹھ کے ایک لیول پہ کام کیا, اور الحمدللہ کل سے ان ڈیسائیڈڈ جو چیزیں تھیں ان کی پیمنٹس کل سے ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ کی پیمنٹس تھیں. ان میں سے 2 ارب کے قریب پیمنٹس جو ہے نا انہی 2-3 دن کے اندر پارٹنرز کو مل جائیں گے, جو ہمارے ایریئرز تھے, جو ہمارے ڈسپیوٹیڈ پیمنٹس اور رقمیں تھیں. اس کے علاوہ کچھ پیمنٹس 2 مہینے کے بعد مل جائیں گی. ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا ایڈمیشنز کا, وہ الحمدللہ ہم نے 3,33,000 بچہ ایڈمیشن ہم نے صرف 20 دن کے اندر ود بے فارم ود مکمل اس کی جو ہے نا ویریفیکیشن, ہم نے مکمل 3,33,000 بچہ 20 دن کے اندر ویریفائی ان کو دے دیا ہے, اور انہوں نے ویریفائی کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ ہمیں اور بھی اجازت دے اور 15-20 دن کے اندر ہم 3 سے 4 لاکھ بچہ اور بھی ایڈمٹ کر کے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پائپ لائن میں بچہ موجود ہے. الحمدللہ پیف پارٹنرز کے اوپر پیرنٹس کو اعتماد ہے, کمیونٹی کو اعتماد ہے,
اور ہم کام اچھا کر رہے ہیں، اس لیے بہت سے ایشوز ہمارے ریزالو ہو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بجٹ کا ہے۔ ہمارا بجٹ کا انکریز کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا بجٹ اس وقت 18 بلین کا ہے، اس کو 25 سے 30 ارب کیا جانا چاہیے، اور چونکہ ڈراپ آؤٹ کی ریشو پورے ملک کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑی ہے، اس وقت پاکستان ڈراپ آؤٹ ریشو کے اندر پوری ورلڈ میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ بہت الارمنگ ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے اس کو بھی کم کرنا ہے، ہم نے بچوں کو دوبارہ کیٹر کرنا ہے، نئے بچوں کو اسکول کے اندر لے کے آنا ہے، اور انکلوسیو بچوں کو اسکولوں میں واپس لے کے آنا ہے، اور جو لیبر پہ بچے جا چکے ہیں، یہ ڈراپ آؤٹ ایک بات فیکٹ ہے، یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے دوستوں کے ساتھ بھی، کہ ڈراپ آؤٹ جتنا ہوا ہے 70% آف دا اسٹوڈنٹس وہ لیبر میں گئے ہیں۔ کوئی ورک شاپ پہ گیا ہے، کوئی کہیں گیا جو ہے نا کام کر رہا ہے، کوئی ٹیلرنگ سیکھ رہا ہے، کوئی پیرنٹس کے ساتھ فارمنگ کر رہا ہے، کوئی بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے۔ یہ تمام فیکٹس ہیں، کیونکہ لوگوں کے جو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں، اس لیے پیف کا بجٹ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ پیف سکولز کو سپورٹ کرے، پیف پارٹنرز کو سپورٹ کرے، کمیونٹی کو سپورٹ کرے۔ ہمیں بجٹ ویریفیکیشن جتنی مرضی کریں، ہماری 4 قسم کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، نادرہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، بچے کی فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے ڈیٹا کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، آف اینڈ آن ہر مہینے اس بچے کو فزیکلی آگے چیک کیا جاتا ہے، تصویر میچ کی جاتی ہے۔ دا ہائیسٹ لیول آف ٹرانسپیرنسی اینڈ دا فزیکل اینڈ نادرہ ویریفیکیشن از کیریڈ آؤٹ ان دا پیف اسکولس۔ یہ ایک بہت، اور یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو مکمل ایک بچے کے بے فارم کے ساتھ انٹرڈ ہے۔ جس بچے کا بے فارم نہیں ہے اس کو پہلے تو انٹر نہیں ہوتا، اور اگر انٹر ہو بھی جاتا ہے اس کی ہمیں پیمنٹ نہیں ملتی۔ تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم بات، ہمارے گزشتہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے 3 چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارے 8-9 مرتبہ ہمارے ایم ڈی چینج ہو چکے ہیں، ڈی ایم ڈیز کی ٹیمیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ مہربانی یہ کی جائے کہ ہماری ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے اس کو 2 سال کام کرنے دیا جائے۔ بار بار آفیسر چینج کرنے سے جس وقت وہ سارے معاملے کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آفیسر چینج کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ بڑھایا جائے، اور گزشتہ 5.5-6 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہماری پیمنٹ میں اضافہ نہیں ہوا۔ پر اسٹوڈنٹ جو ہماری فی ہے وہ 550 روپے پرائمری کی ہے، 600 روپے مڈل کی ہے، 900 روپے اور 1100 روپے سیکنڈری کی ہے، بہت ہی معمولی ہے۔ اتنی معمولی فیس کے ساتھ جو ہے نا ہم ٹیچرز کو کچھ نہیں دے پاتے، اور اسی طرح بہت ساری جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ اس میں ایک اچھی ریشنل قسم کی جو اضافہ ہے اس کی سخت ضرورت ہے، بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے، اور اس ٹیم کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جیسا کہ چودھری اشرف صاحب نے کہا کہ نیشنل سنگل کریکولم جو ہے ایک بہت خوش آئند اضافہ ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم ایک نیشنل بک بورڈ جو ہے اس کو بنایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اور جبکہ جو اس کا جو ریسورس مٹیریل اور لرننگ مٹیریل ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور تربیت کے لیے تربیت یافتہ اسٹاف کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے، اس کو بھی پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح پیپ اسکولوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب سسٹم جو ہے دوبارہ سے جو رواں دواں ہو گیا ہے، لیکن ہمارا جو بجٹ ہے وہ کم ہے۔ آئندہ جب بھی بجٹ ہے تو اس میں جو بجٹ بڑھایا جائے تاکہ پیپ اسکول پارٹنر جو ہیں وہ اچھے طریقے مزید بہتر انداز میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔